जंजीरों के अंदर जकड़ी हुई है, जख्मी है। मैंने देखा है हालत, कहीं से भी उसको ठीक नहीं कह सकते। कब्र के मुर्दे को आप ठीक कह दें, लेकिन आफिया की जो हालत मैंने देखी ना, वो यकीन जान इसके वो बिल्कुल बेगुनाह है, मासूम है, और पाकिस्तानी हुकूमतों ने मुजरिमाना गफलत की है कि कागज की तस्वीर बच्चों की दिखाना चाह रही हूँ, वो भी फौरन खोल के। प्राइवेसी तो कोई नहीं, फौरन खोल के वो तस्वीर भी फौरन ले ली कि आप नहीं दिखा सकती। माँ को उसके बच्चों की तस्वीर भी नहीं दिखा सकती मैं। डॉक्टर आफिया की अमेरिका जेल में मौजूदगी इस बात का सबूत है कि किसी भी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और मुजरिमाना गफलत से काम लिया है। दिनों में आफिया आ सकती है, जस्ट ये अगर ये सब चीजें हमारे साथ कोऑपरेट कर लें। आफिया दिनों के अंदर, विद इन फ्यू डेज पाकिस्तान वापस आ सकती है, बशर्त ये कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान डॉक्टर आफिया की मुदई और वकील बन जाए। आफिया 21वीं सदी की इस कुर्रे अर्ज की सबसे मजलूम खातून है। अगर आप तकदीस कुरान का दिन मना रहे हैं तो तकदीस कुरान के इस दिन के तकाजे के तौर पर कुरान के हाफिजा, बेगुनाह, मजलूम कौम की बेटी, उम्मत की बेटी डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान दिया। फौजिया सिद्दीकी साहिबा से पहले तो मेरी आज की अदालत की कार्रवाई के हवाले से सवाल होगा कि आज अदालत ने क्या रिमार्क्स दी, और उसके बाद हम आपकी जो मुलाकात हुई उसका हवाल पूछेंगे। आज की अदालत की कार्रवाई जो है, आधी तो वो सामने हुई थी और फिर इन कैमरा हुई थी, जो कि इन कैमरा है। लेकिन ये कि अफसोस की बात जो थी इसमें, ज़ाहिर है हमारे जो यूके में वकील हैं, आफिया के वकील, उन्होंने एक डेक्लरेशन फ़ाइल की थी जो बेसिकली जो पिछली चीज़ें पिछली 2 महीने पहले हियरिंग में थी, कुछ चीज़ें हमने मांगी थी, अपनी विज़िट से पहले मांगी थी, ताकि हमारा विज़िट, लेकिन हमारा विज़िट अधूरा हुआ। अब हमें दोबारा जाना पड़ रहा है क्योंकि हम वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सके, क्योंकि फ़ॉरेन ऑफिस ने हमें वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए और वो कोऑपरेशन नहीं की जो कि होनी चाहिए थी। सिर्फ फ़ॉरेन ऑफिस ने, पूरी हुकूमत का। और ये चीज़ कल वज़ीर आज़म की मुलाकात में भी बात हुई इस पे, और यहाँ अदालत में भी, और अदालत ने भी इस चीज़ पे बरहमी का इजहार किया, और उन्होंने एक बेविल्डरमेंट, फ्लैबरगास्ट का वर्ड यूज़ किया कि आखिर क्या वजह, आखिर वो काउंसलर, इसमें ऐसी कौन सी कॉन्फिडेंशियलिटी है, इसमें ऐसी कौन सी सीक्रेट बात है कि आपके कौंसल जनरल गए, आफिया से मिले, कब गए? वो जब जाते थे, जब हमारी वालदा रो रो के उनकी खुशामद करती थी कि प्लीज़ मुझे मेरी बेटी की खैरियत बता दो, या मुझे मिला दो, या बात करा दो, तो वो जाते थे, कहते थे हम मिल के आए जी, वो बिल्कुल अलाइव एंड वेल है, ठीक है। मैंने देखा है हालत, कहीं से भी उसको ठीक नहीं कह सकते। कब्र के मुर्दे को आप ठीक कह दें, लेकिन आफिया की जो हालत मैंने देखी ना, वो यकीन जानिए ऐसी हालत थी मेरे भैया के तसव्वुर से बुरी। जो आप तस्वीर देखते हैं ना, आप उसको देख के लोग कहते हैं हाय, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी हालत है। लेकिन एक बहन का मिलना, इतने सालों बाद मिलना, और माँ के बारे में बताना कि माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो एक दुख वाले लम्हात होंगे जब आप उनसे मिली होंगी। तो उस वक्त आफिया सिद्दीकी की क्या पोजीशन? मैंने उसको नहीं बताया, मैं उसको बता ही नहीं सकती थी वालदा का, मैंने नहीं बताया उसको। मैंने उस बात को दूसरी बातों में और बच्चों की बातों में टाल दिया। तो जो जेल में आपने उनकी पोजीशन देखी, एक गिलास दरमियान में था, फिर उसके बाद आपकी मुलाकात होना शीशे के गिलास के अंदर, तो वो तो एक तकलीफ़दा लम्हात होते हैं। एक बहन इतने सालों बाद देखती है, तो उसको आप कैसे देखती हैं? जो सो राइट्स, ह्यूमन राइट्स चैम्पियन है, खुद को कहते हैं, और एक बहन को बहन से नहीं मिलने दिया गया इस सूरत। देखिए, एक आर्टिकल लाइफ इन द शू में लिख रही हूँ, और वो कि ये है ह्यूमन राइट्स उन लोगों के जो अपने आप को अलमबरदार कहते हैं। पाकिस्तान में कोई खातून जेल में होती है और उसका शीरखार बच्चा होता है, तो बच्चा उसके साथ दे दिया जाता है। आफिया के शीरखार बच्चे को पकड़ के गायब कर दिया, और उसका कुछ पता नहीं है, वो तड़प रही है। ह्यूमन राइट्स इन अमेरिका एंड ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, तज़ाद देख लें आप। पाकिस्तान में अगर कोई औरत जेल में होती है तो उसकी इज़्ज़त और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। वहाँ पे खुद जेल के गार्ड्स जो हैं, वो दूसरे गार्ड्स के ऊपर मुकदमे कर रहे हैं कि ये फ़लाँ प्रिजनर के साथ इसने ये किया है और फ़लाँ प्रिजनर के साथ ये किया है। इवन अगर फ़ोन तक जाने के लिए जो है आपको पैसे, आपको चीज़ें, आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं उन लोगों के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं। ये है ह्यूमन राइट्स इन अमेरिका, ये है वुमेन्स राइट्स इन अमेरिका। एवरीथिंग इज़ अ सेक्स फिगर फॉर देम।
یہ تضاد جو ہے 20 سال کے بعد، حالانکہ پریزن کی جو مینول ہے اس میں فیملی وزٹ جو ہے وہ فیملی روم ہوتا ہے، ایک وزٹنگ روم، اس میں فیملی وزٹ ہوتی ہے، لیکن یہ تو وہ ہوتا ہے جو کہ غیروں کے لیے، اور وہ سوشل وزٹ یا وہ کوئی ایسے رپورٹر آیا یا کوئی، تو اس کے لیے گلاس والا وزٹ ہوتا ہے. لیکن مجھے نہیں وہ کرنے دیا، مجھے اس طرح سے ٹریٹ کیا. کس لیے؟ صرف تکلیف دینے کے لیے نا. یہ ہے سیڈسٹک ایٹیٹیوڈ، یہ ہے جو جسے کہتے ہیں کہ ڈبل سٹینڈرڈز، اینڈ دس از ان ہیومن. یعنی میں تصویر شیشے پہ سے کاغذ کی تصویر بچوں کی دکھانا چاہ رہی ہوں، وہ بھی فوراً کھول کے، پرائیویسی تو کوئی نہیں، فوراً کھول کے وہ تصویر بھی فوراً لے لی کہ آپ نہیں دکھا سکتی. تصویر بھی دکھانے کی ایک ماں کو اس کے بچوں کی تصویر بھی نہیں دکھا سکتی میں. یہ ظلم ہے جو سو کالڈ ہیومن رائٹس چیمپئن بنے پھرتے ہیں. اور دوسری طرف پاکستانی حکومت کا اس پورے جو آپ کا ٹور ہوا، اس میں کیا کردار آپ دیکھتی ہیں؟ اور کل وزیر اعظم سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی. جی بالکل، پاکستانی حکومت کا کام عافیہ کو لانا ہے، جیسے کہ کورٹ نے کہا کہ پاکستانی شہری کی جان، مال، عزت، آبرو کی تحفظ ان کا حلفیہ، ان کا سولم ڈیوٹی ہے. اس کے بغیر دے آر نو بڈیز، دے آر یوز لیس. عافیہ از اے پاکستانی سٹیزن اینڈ اونلی اے پاکستانی سٹیزن. اٹ از دیئر ڈیوٹی، اور وہ ڈیوٹی جب عافیہ یہاں پہ ہوگی جب ہی پوری ہوگی. میری سیٹسفیکشن اسی دن ہوگی جب عافیہ اپنے بچوں سے گلے لگ رہی ہوگی اپنی والدہ کے گھر میں. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہیں دیکھ رہی ہیں کہ ایسا ہو پائے گا جلدی؟ دیکھیں، حکومت چاہے جیسے سینیٹر صاحب نے کہا تھا، سالوں نہیں، مہینوں نہیں، دنوں میں عافیہ آ سکتی ہے. جسٹ یہ اگر یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر لیں. وزیر اعظم نے کوئی امید دلائی آپ کو؟ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ وہی ہے، ایک فرد ہے، اور اپنی طرف سے انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے احساس ہے، چونکہ میں خود رہا ہوں جیل میں، اور میرے پاس تو پھر بھی آسائش تھیں اور ملاقاتیں اور سب تھیں. اس بیچاری کا ایک عورت ہوتے ہوئے میں تو چند دنوں میں میری کیا حالت ہوئی تھی، تو اس بیچاری کی کیا حالت ہوگی. اور میں چاہتا ہوں، اور انہوں نے ظاہر ہے فارن آفس والوں کو ہی کہا کہ آپ کریں، لیکن آر دے ڈوئنگ دیئر جاب؟ میرا آخری سوال، آج آپ نے منسٹری آف فارن آفس کا ذکر کیا کہ انہوں نے بددیانتی کی، جو ان کو میسیجز ملتے تھے وہ آپ تک نہیں پہنچائے گئے. وہ کون سے میسیجز تھے، کون سی باتیں تھی؟ مجھے اس چیز کا پورا علم نہیں ہے، صرف اشارتاً مجھے پتہ ہے کہ عافیہ نے کہا تھا کہ اس نے میسیجز دیے تھے. کیا کہا تھا انہوں نے آپ کو؟ بس یہی بتایا تھا کہ میں نے میسیجز دیے ہیں. وہ آپ نے دیکھی نہیں ہے کیا؟ مطلب وہ میسیجز آپ کو منسٹری آف فارن آفس نے دیے ہی نہیں اس سے پہلے؟ یہ نون لیگ کے ٹائم میں یا پی پی کے ٹائم پہ، یہ صاحب کا پی ٹی آئی کے ٹائم پہ یہ ہوا ہے سر؟ دیکھیں، ہمارا رابطہ عافیہ سے 2016 کے دسمبر یعنی 17 تک تھا، تو فون پہ بات ہو جاتی تھی، تو ہم ان سے کچھ پوچھتے ہی نہیں تھے اتنا، ہمیں خود ہی اندازہ ہو جاتا، تو کچھ نہ کچھ 5 منٹ 10 منٹ. اس کے بعد سے بالکل سب کچھ بند ہے. تو اس وقت 17 سے لے کے اور اب تک کس کی حکومت تھی؟ یہ معاملات چلے ہیں جی، اور 23 میں پھر دوبارہ کھلے ہیں، یہ سب 22 میں کھلنا شروع ہوئے ہیں. مطلب پیچھے 3-4 سالوں میں عافیہ صدیقی کے حوالے سے لا علم رکھا گیا آپ کو. بالکل جی، گورنمنٹ نے بھی اس حوالے سے چیٹ کیا آپ کے ساتھ، کوئی میسیجز آپ تک نہیں پہنچے. ہم سے یہ بھی کہا گیا، جو کہ میری امی کو یقین نہیں آیا، اور انہوں نے ایک آہ بھری تھی، اور وہ آہ میرے خیال سے اس سابقہ حکومت کو لگی ہے کہ عافیہ جی، ہم کیا کریں جی، عافیہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، وہ تو بیچاری میسیجز بھی دی تھی. عافیہ کو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. یہ باتیں جو ہے نا، یہ بہت تکلیف دیں. جس طرح سینیٹر مشتاق احمد نے آواز اٹھائی پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر انٹرنیشنل میڈیا پہ، تو سب سے پہلے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. جس طرح آپ نے پاکستان کی بیٹی کا مقدمہ عالمی عدالت میں لڑا اور عالمی میڈیا میں لڑا، میرے خیال میں آپ نے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا، اور آپ کی ملاقات ہوئی. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو کچھ پازیٹیو چینج نظر آتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو کچھ میں نے کیا یہ میرا فرض تھا، اور وہ پاکستان کی بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. وہ معصوم ہے، بے گناہ ہے، اور بہت شدید قسم کے ٹارچر اور وائلنس سے گزری ہے، اور 20 سال سے قید ہے، بدترین قید ہے.
اور اپنے فیملی ممبر سے، فیملی بچوں سے اپنی الگ ہے، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور میں میڈیا کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت طاقتور انداز سے یہ اٹھایا ہے۔ اگر میڈیا اس کو نہ اٹھاتی تو ہماری بات عوام تک نہ پہنچ پاتی، تو اس کے اصل ہیروز جو ہیں، محسنین جو ہیں، وہ ہمارے میڈیا پرسنز ہیں، خواہ وہ کنونشنل میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے۔ دیکھیں اس وقت حکومت سنجیدہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ آپ دیکھیں نا، آج سماعت کے دوران جو سادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں کونسلر کی ڈاکٹر عافیہ سے جیل میں، اس کی رودات تک دینے کے لیے عدالت کو تیار نہیں ہے، اور ہمیں پتہ چلا کہ ملاقات میں کہ انہوں نے تو میسیجز دیے ہیں وہ اپنے امی کے لیے، اپنے بہن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان لوگوں نے وہ میسیجز بھی ان کے فیملی ممبرز تک نہیں پہنچائیں۔ تو اس وقت حکومت کو ایکشن سے، اقدامات سے سنجیدگی ثابت کرنی ہوگی، اور وہ ایکشنز کے لیے میں نے حکومت کو خط لکھ دیا ہے، وزیر اعظم کو، وزیر خارجہ کو، اور میں نے ان کو 4 آپشنز بتا دیے ہیں کہ ان 4 آپشنز پہ عافیہ دنوں کے اندر ودن فیو ڈیز پاکستان واپس آ سکتی ہے، بشرط یہ کہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان ڈاکٹر عافیہ کی مدعی اور وکیل بن جائے۔ مشتاق صاحب بڑا کلیم کریں ود ان فیو ڈیز آ سکتی ہیں، اس کے اندر رکاوٹ کیا ہے؟ اگر ود ان فیو ڈیز آ سکتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری حکومت کی نااہلی، ہماری حکومت کی پیسیو ریزسٹنس، ہماری حکومت کی عافیہ کے کیس میں غیر سنجیدگی، جس کی وجہ سے عافیہ جو ہیں وہ ابھی تک امریکی جیل میں۔ دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہا ہے، عافیہ کے گھر جا کے یہ کہا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی اس موجودہ حکومت نے بھی جب ٹی ایل پی سے معاہدہ کیا تو اس میں موقع پہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ بے گناہ ہے، اور ڈاکٹر عافیہ جو ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو جب آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ بے گناہ ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو پھر آپ مدعی بن جائیں، وکیل بن جائیں۔ تو ان لوگوں نے ڈاکٹر عافیہ کے کیس میں سنجیدگی اختیار نہیں کی ہے، انہوں نے اس کو پرائرٹی نہیں دی ہے، انہوں نے اس کے لیے اس سے فائدہ تو سیاسی اٹھایا ہے، لیکن اس کے حوالے سے عملاً اقدامات نہیں کیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کچھ آگے کچھ کر پائے گی؟ دیکھیں مجھے تو زیادہ امید عدالت سے ہے، اور زیادہ امید عوام سے ہے، میڈیا اور عوام سے، کہ عدالت جس طرح پیش رفت کر رہی ہے آج آپ نے دیکھ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام جس طرح بیدار ہیں، اور ہماری میڈیا جس طرح بیدار ہیں، تو مجھے ان تینوں سے امید ہے کہ اگر یہ اسی طرح بیدار رہیں تو حکومت خواہ موجودہ ہو خواہ آئندہ کوئی ہو، اس کو مجبور کر لے گی کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لے آئیں۔ اچھا، فوزیہ صدیقی نے کہا کہ کچھ میسیجز نہیں دیے گئے تھے، سابقہ حکومت کو ان کی مانگ کی آ لگی، کیا سابقہ حکومت نے واقعی بددیانتی کی اس حوالے سے؟ ہر حکومت نے کی ہے، خواہ وہ ملٹری گورنمنٹس ہیں، خواہ وہ سویلین گورنمنٹس ہیں، رائٹ فرام 2002 دس ڈیٹ تمام حکومتوں نے غلطیاں کی ہے، تمام حکومتوں نے جرم کیا ہے، تمام حکومتوں نے مجرمانہ غفلت کی ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ ابھی تک امریکی قید میں ہے۔ اگر یہ غفلت نہ کرتے تو ڈاکٹر عافیہ ابھی پاکستان میں ہوتی۔ ڈاکٹر عافیہ کی امریکہ جیل میں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی بھی حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور مجرمانہ غفلت سے کام لیا ہے۔ آپ نے وہاں سے مل کے آپ نے ایک ٹویٹ کیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ ٹرومن کی پوزیشن پہ ہیں، وہ دکھ درد جو آپ نے وہاں پہ دیکھا وہ ناظرین کو بتائیں کہ کیسی دیکھیں ہم خود ٹراما میں تھے، میں نے تو بار بار کہا ہے میں اپنی والدہ کی وفات پر اتنا نہیں رویا جتنا میں امریکہ میں رویا ہوں۔ ان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، زنجیروں کے اندر جکڑی ہوئی ہے، زخمی ہے، سائیکولوجیکلی انویل ہیں، فزیکلی انویل ہیں، اپنے بچوں کو انہوں نے 20 سال سے دیکھا نہیں ہے، اپنی والدہ کی موت کا ان کو علم نہیں ہے، وہ وہاں ایک شدید ڈپریشن اور شدید سٹریس کے اندر ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بالکل فیکشن ان کے اوپر مقدمہ، کوئی فیکٹس نہیں ہے، کوئی حقیقت اس میں نہیں ہے۔ وہ وار آن ٹیرر کی وکٹم ہیں، وہ کولیٹرل ڈیمیج ہیں 9/11 کی، اس کے وہ بالکل بے گناہ ہے، معصوم ہیں، اور پاکستانی حکومتوں نے مجرمانہ غفلت کی ہے کہ جو امریکہ افغانستان سے ان کو امریکہ لے جانا یہ پاکستانی قانون کی خلاف ورزی، وہ پاکستانی نیشنل ہیں اور یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے۔ عافیہ 21ویں صدی کی اس کرۂ ارض کی سب سے مظلوم خاتون ہے۔ جو حکومت کا آپ سمجھتے ہیں کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ ابھی تک حکومت ویسا کر رہی ہے؟ دیکھیں میں نے کل پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں بھی کہا کہ آپ یوم تقدیس قرآن منا رہے ہیں، تو یوم تقدیس قرآن کا تقاضا جہاں یہ ہے کہ آپ فلسطینیوں کا ساتھ دیں، اس لیے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، قرآن نے انہیں بھائی کہا ہے اسرائیلیوں کے مقابلے میں،
जहाँ उसका तकाज़ा यह है कि आप सूद का ख़ात्मा करें और कुरान के निज़ाम को नाफिज करें, और जहाँ इसका तकाज़ा ये है कि आप IMF और अमेरिका की ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दें, इसलिए कि कुरान जिस मोमिन की मुसलमान की बात करता है वो सिर्फ अल्लाह का बंदा होता है, किसी और का ग़ुलाम नहीं होता। वहाँ इस तक़दीस कुरान का तकाज़ा ये भी है कि हाफिज़ कुरान डॉक्टर आफिया को अमरीकी जेल से पाकिस्तान लाया जाए। अगर आप तक़दीस कुरान का दिन मना रहे हैं तो तक़दीस कुरान के इस दिन के तकाज़े के तौर पर कुरान के हाफिज़ा, बेगुनाह, मज़लूम, कौम की बेटी, उम्मत की बेटी डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान ले आए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।